अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ साहब सारा दिन पाकिस्तान के मीडिया पर छाए रहे। उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई और अदालत में सबमिट करा दी गई। उस रिपोर्ट की जो कॉपी है, जो मेरे पास भी मौजूद है, उसमें ये ज़रूर कहा गया है कि वो बीमार हैं। तो जो बातें की जा रही थी कि बीमार नहीं है, बहाना किया, भाग गए डर के, वो बहरहाल उनकी ज़रूर तरदीद हो जाती है इस रिपोर्ट से। मगर ये भी इसमें जितनी बातें की गई हैं, जो हमारी मुख्तलिफ डॉक्टर्स से बात हुई, ये भी कहा गया कि इन तमाम बीमारियों का इलाज बहरहाल पाकिस्तान में मौजूद है। अगर जनरल साहब अपनी इन चीज़ों का इलाज कराना चाहते हैं तो पाकिस्तान में आराम से कराया जा सकता है। तो अब वो बाहर जाएंगे मुल्क से या नहीं जाएंगे? और दूसरा, हुकूमत के पास क्या सिनेरियो बन गया? मियाँ साहब के लिए दोनों तरफ से लूज लूज सिचुएशन है। अगर जनरल साहब का ट्रायल नहीं करते तो भी हर तरफ से तनकीद होगी। जरदारी साहब फरमाते हैं कि बिल्ला है, इसको जाने नहीं देना, और अगर करते हैं तो भी हर जगह से तनकीद हो रही है। तो शुजात हुसैन साहब फरमा रहे हैं कि जनरल कियानी का और परवेज इलाही का भी करें। अल्ताफ हुसैन साहब फरमा रहे हैं कि जनरल कियानी का और इफ्तिखार चौधरी साहब का भी साथ साथ ट्रायल करें। इमरान खान कह रहे हैं कि NRO 1 था नवाज शरीफ के लिए, NRO 2 था पीपल्स पार्टी के लिए, और NRO 3 है जनरल मुशर्रफ के लिए, जिसका फैसला हो चुका है। आज सऊदी वजीर खारजा पाकिस्तान में मौजूद थे, फरमाते हैं कि हमारी बात नहीं हुई जनरल मुशर्रफ के मामले पर, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तो हम ऐसे ही मान लें जैसे उन्होंने कहा, जैसे अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते और हम अमेरिका की नहीं मानते, तो हम सऊदी अरब की मान लें। जब सऊदी अरब ये कहे, जिन्होंने माजी में बड़ी मुदाखलतें की हैं, तमाम चीज़ों पर बात होगी। और जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, उनकी बड़ी ग्रिप है इन मामलात पर। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। मियाँ साहब कहाँ फंस नहीं गए दोनों तरफ से? करें तो मसला, ना करें तो मसला। करें तो आप इतनी तनकीद करते हैं जो शुजात हुसैन साहब करते हैं, ना करें तो भी तनकीद होगी उन पर। आपने इतने सारे सवाल एक सांस में कर दिए। मियाँ साहब ने आ बैल मुझको मार वाला खुद मसला किया। एक 72 साल आदमी जो थे, डेड था पॉलिटिक्स में, जिसकी मेरा मतलब एक न्यू सेंस वैल्यू थी, लेकिन बहुत ट्राई के बावजूद उसकी कोई पॉलिटिकल ग्रिप नहीं थी। और सारी कौम को, सारी इंटरनेशनल मीडिया को यह तासर दे दिया गया। मैं पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूं जिसने जब ये बात की और लोगों ने मुझे पूछा कि आपने कैसे की, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता। ये कहते हैं जी पहले से सेट था प्लान, ये था वो था। मैंने कल भी कहा, आज भी कहता हूं, सदर मुशर्रफ, साबक सदर मुशर्रफ AFIC में उस स्क्वाड ने जो उनको स्क्वाड कर रहा था, इंटीरियर मिनिस्ट्री की इजाजत से वो AFIC की तरफ लेके गया। कोई फौज इन्वॉल्व नहीं थी। ओहो, चौधरी निसार साहब की इजाजत से मिनिस्ट्री इंटीरियर, जाहिर है इतना सीरियस केस था, चौधरी साहब के बगैर तो नहीं उन्होंने परमिशन ली होगी। और अगर चौधरी साहब चाहें तो इसको कंट्रडिक्ट कर सकते हैं। मैं जब बात कहता हूं तो वायरलेस जो है वो रिकॉर्ड होता है। वो आपसे क्या, क्योंकि एलीट फोर्स के लोग मौजूद थे, तो पुलिस बगैर इंटीरियर मिनिस्ट्री के वहां नहीं हो सकती। उन्होंने IG से राब्ता किया, IG ने इंटीरियर से किया, इंटीरियर ने फिर उनको कहा कि ठीक है, गो हेड। और जो बात मैं कहता हूं पहले दिन से, सदर मुशर्रफ के पाकिस्तान आने पे फौज खुश नहीं थी। उन्होंने एम्बेरस किया बहुत सारे हलकों को, क्योंकि रिसेंटली रिटायर्ड हुए जनरल हैं। लेकिन आज फॉर्मेशन कमांडरों की मीटिंग में फौज यूनानी मसली मुशर्रफ के साथ है। कोर कमांडर्स की मीटिंग में फौज यूनानी मसली मुशर्रफ के साथ है, और वो तरीके और सलीके से इसको समझा रही है। और मैं ये भी आपको खबर देना चाहता हूं कि एक दरमियानी रास्ता निकल सकता है, आईनी, कानूनी, अनकरीब। पर जो बात आप कह रहे हैं उसमें तो हुकूमत भी फिर जनरल मुशर्रफ के साथ है। नहीं, फौज होगी, फॉर्मेशन कमांडर्स होंगे, होंगे सारे कोर कमांडर्स। मगर जो बात आप कह रहे हैं उसमें तो अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री मिली हुई है। अगर 15 साल बाद नवाज शरीफ साहब को यह समझ आई है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बहुत मजबूत किया जाए, जहांगीर करामत इस बात पे इस्तीफा दे गया, उनकी तस्दीक की गई और कहा गया हु इज ही, आज वो खुद 15 साल के बाद कह रहे हैं ये बात, तो इसका मतलब है इन्हें 15 साल के बाद बात समझ आती है। पाकिस्तान में हालात इतने सीरियस इशू हैं पाकिस्तान में, और दुनिया के इतने सीरियस इशू हैं हमारे गिरदोनवा में। मुशर्रफ कोई केस नहीं था, और अगर उसकी सियासी अहमियत बन गई तो उसके जिम्मेदार भी काबिल एहतराम नवाज शरीफ साहब होंगे। मियां साहब आप कह रहे हैं ना कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की मर्जी से हुआ, तो इंटीरियर मैं ये कह रहा हूं, तो चौधरी साहब इसको कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। मैं उस वक्त कह रहा हूं जब मुझे इस किस्म की इतला है। तो सर चौधरी साहब राइट हैंड मैन है मियां नवाज शरीफ साहब, राइट। देखें, राइट हैंड मैन मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर काम कर रहा होगा। मुमकिन है उन्होंने उनको पूछा होगा। देखें, अगर मथे लग जाए आदमी, दिल का क्या है जी, दिल और दुकान में बड़ा फर्क है। अगर दिल का झटका लग जाए, बड़ा आदमी तो झटके में चला जाता है। ये गरीब है जो मरता है हेपेटाइटिस से, TB से और इस किस्म की मूजी मर्जों से, जिसमें घर के सारे, ये VIP मर्ज है, ये VIPों को लग जाती है।
غریب تو بیچارہ پھکی لیتا ہے، اس کو دل کا دورہ پڑے، اس کو سمجھ نہیں آتی پہلے 1-2 دوروں میں، اس کے تو پلے نہیں پڑتا کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ یہ بڑے آدمی ٹیسٹ ویسٹ کراتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ 1 شریان بند ہے، 2 بند ہے، 3 بند ہے۔ اور ڈریں اس وقت سے، یہ میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی ساری ایلیٹ دل کی مریض ہے، دل کا کلب ہے۔ یہ تمام قیادت پاکستان کی پولیٹیشنز کی ایکسپائری ڈیٹ والی، میں بھی ایکسپائری ڈیٹ کو ٹچ کر چکا ہوں، یہ سارے دل کے کلب کی ممبر ہے۔ اور آپ نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے آرٹیکل 6؟ کیا اس آئین میں صرف آرٹیکل 6 ہے؟ اس میں 62 بھی ہے، 63 بھی ہے، اس میں اور ایسے آرٹیکل ہیں جن پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ منی لانڈرنگ کا بھی آرٹیکل ہے، اس میں اثاثے چھپانے کا بھی آرٹیکل ہے، اس میں دروغ گوئی کا بھی آرٹیکل ہے۔ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ملک کا یہ کیس ہے؟ کیا ملک کا یہ نمبر 1 کیس ہے؟ آپ نے ان کو سمجھ آ گئی ہے میاں صاحب کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میاں صاحب کے مشیروں نے ان کو، یا جن لوگوں نے بھی مشورہ دیا، اگر تو وہ انتقام کا کھیل کھیل رہے ہیں تو اس میں وہ پھنس گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا اس انتقام کا جوابی انتقام 6 مہینے ہوگا، سال میں ہوگا، لیکن اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں۔ اس وقت پھنسا ہوا کون؟ اس وقت میاں نواز شریف صاحب پھنسے ہوئے ہیں یا جنرل راحیل شریف صاحب پھنسے ہوئے ہیں، جن میں فوج میں اندر سے پریشر ہوگا جن پر کہ ہمارے آرمی چیف کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، سابق آرمی چیف کے ساتھ اگر ہے ان کے اوپر پریشر، راحیل شریف صاحب کے لیے مشکل ٹائم ہے یا میاں نواز شریف صاحب کے لیے مشکل ٹائم ہے جن پر فوج کا پریشر ہوگا الٹا؟ دیکھیں راحیل شریف صاحب ابھی آئے، ہی ول ٹیک 3 to 6 months۔ یہ بات میں جب جنرل کیانی صاحب کو کہی، جب وہ ISI میں لگے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تیرا خیال ہے میں 6 مہینے لوں گا؟ میں کہ آدمی کتنا بھی زیرک ہو، اتنی بڑی سٹیٹ ہوتی ہے، اس کو سمجھنے 5-6 مہینے لگتے ہیں۔ ابھی وہ سارا مسئلے کرنے کے لیے، لیکن مجھے پورا یقین ہے جس طرح جنرل کیانی نے انفارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ میں جب ان سے سوالات ہوئے، وہ سوالات ختم کر دیے گئے، کیونکہ ینگ آفیسرز کا ایک ہی سوال تھا۔ فارمیشن کمانڈروں میں 150-200 لوگ ہوتے ہیں، کور میں ہوتے ہیں 15-16 یا 18۔ بالکل ٹھیک۔ جب انہوں نے اتنے تابڑ توڑ سوال کیے تو وہ سوالات ختم کر دیے گئے۔ اور جب میں نے ایک افسر سے پوچھا کہ بھائی سوال کیوں ختم کیے تھے، انہوں نے کہا وہ تو جا ہی رہے تھے، لیکن ایک ایسی فضا بنا دی گئی کہ ایک شخص کے خلاف یہ ٹرائل ہے۔ یہ ایک شخص کے خلاف ٹرائل نہیں ہوگا، اگر یہ جنرل مشرف کے خلاف ہوگا تو جنرل کیانی کے خلاف بھی ہوگا۔ جو شجاعت حسین صاحب نے اور میاں نواز اور الطاف حسین صاحب نے بات کی ہے، میں یہ کسی معاملہ کی وہیں بات تک نہیں جائے کرتا، گا۔ میں دونوں نے اپنی کہا بات ہے کرتا کہ نہیں، آپ تو پریڈکٹ کر رہے ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ان کے خلاف کرنا ہے تو افتخار چودھری کے خلاف بھی کریں، جنرل کیانی کے خلاف بھی بند کریں یہ راگ الاپنے سارے لوگ، بند کریں۔ اس ملک کے بڑے سیریس پرابلم جنم لے رہے ہیں، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کی ڈائریکشن لیس ہیں، آپ کنفیوز ہیں، آپ انڈیسائسو ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی طاقت آپ کو اتنا پھنسا دے کہ آپ حقیقی معنوں میں پھنس جائیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ پریڈکشن، میری یہ پہلے دن کی سینس ہے کہ وہ بیمار ہیں اور وہ کورٹ میں اپیئر ہوں گے، میں جب یہ کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں جناب علی، اور ان کو اپیئر ہونا چاہیے، ان کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے، اور کوئی قیامت نہیں آ جاتی اگر آدمی جیل چلا جاتا ہے، لیکن کیونکہ ایک ادارے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ایک ادارے کا امیج تباہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کل دیکھیں کیا ہوا ہے جی، عراق سے لڑنے جا رہے ہیں سیریا میں لوگ، سیریا سے لڑنے آ رہے ہیں عراق میں، رائٹ؟ 2 شہروں میں قبضہ ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ فوج ٹوٹ گئی۔ کیا ہوا لیبیا میں؟ فوج ٹوٹ گئی۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جس ملک کو تباہ کرنا ہو پہلے اس کی فوج کو تباہ کیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس فوج کے امیج سے کھیل رہا ہے، اس فوج کے کردار سے کھیل رہا ہے، اور یہ گنگا نہائے ہوئے لوگ ہیں، یہ سارے چور کے بچے پیدا ہوئے تو کہاں سے پیدا ہوئے؟ سیاسی طور پہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ چلو وہ ٹھیک ہے، ماضی میں سب کا ماضی خراب ہے، بٹ مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ فوج میں کوئی جرنیل اقتدار پہ قبضہ بھی کرے، جب 3 جرنیل پکڑے جائیں تو ان کے عہدے بحال کر دیے جائیں، ان کے اوپر جب بات آئے کرپشن کی تو کہا جائے کہ فوج کے امیج سے کھیلا جا رہا ہے۔ بیچارے سیاستدان، ان کے ساتھ جب کیا جائے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اگر آپ سیاستدانوں کو کرپشن میں سزا دیں، اگر صدر مشرف کرپشن میں انوالو ہے، I swear with my Allah، اس کو لٹکا دیا جائے۔ اگر کل اس ملک میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، ایک وزیر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ مشرف میں تو کچھ نہیں رکھا ہوا، ہم آنے والے خطرے کو پریڈکٹ کرنے کے لیے، آنے والے خطرے کو روکنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ سارا ایک ہی ایشو پہ لگا ہوا ہے، میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتا، میں ہوپ فل ہوں کہ اس کا ایک حل نواز شریف صاحب نکال لیں گے۔
حل نکالنے. بٹ دیکھیں زرداری صاحب نے ایک اور پولیٹیکل موو آئی ہے زرداری صاحب کی, حالانکہ وہ بغیر ثابت ہوئے وہ بھی بڑے سالوں سال جیل میں رہے. انہوں نے کہا کہ پولو گراؤنڈ کیس میں تو آ رہا ہوں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ احتساب عدالت میں پیش ہونے. اب وہ 9 جنوری کو پیش ہو رہے ہیں, یہاں پہ جنرل مشرف صاحب کا ہے. اب میاں صاحب پھنستے ہیں, اس سے جنرل مشرف صاحب یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ بھی آ سکتے ہیں کورٹ میں, آپ یہ بھی گیس ورک رکھیں. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی پنجاب میں اس قدر اس کی صورتحال خراب ہے کہ اس کا اندازہ آصف زرداری کو بہت اچھی طرح ہے. وہ سندھ میں پوری سیاست پھیلا رہے ہیں. وہ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے, ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ نواز شریف صاحب کو عسکری قوتوں سے لڑا دیا جائے. عسکری قوتیں نواز شریف صاحب لڑ لیں. میں اسی لیے اپیل کرتا ہوں منتخب 2/3 اکثریت دوسری دفعہ اسمبلی میں لینے والے وزیر اعظم سے کہ سمجھیں یہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے. اگر مشرف کو پھانسی دینا یا سزا کہلانا یہ ایجنڈا ہے آپ کا, یا اس ملک کے 18 کروڑ لوگوں کے گلے میں سے پھندا نکالنا ہے؟ بٹ کون سا میاں صاحب یو اے ای سے دبئی سے پکڑ کے لائے جنرل صاحب کو؟ جنرل صاحب خود آئے ہوئے تھے, میاں صاحب حکومت میں آئے تو جنرل صاحب ملک میں موجود تھے. اب میاں صاحب جانے دیتے تو میاں صاحب جانے دیتے تو میاں صاحب مشرف کے صدر مشرف, سابق صدر مشرف پیپلز پارٹی کے دور میں یہی تھا. وہ بے وقوف نہیں تھے. ذوالفقار علی بھٹو بے وقوف نہیں تھا جس نے یحییٰ خان کو قید رکھا, ساری فیسلٹیز کے ساتھ اس کو ٹرائل نہیں کیا. یہ فوج کا مورال جو ہے وہ کس حد تک خراب ہے, میں اس کو کس حد تک وہ زردہ ہے. 100 عیب ہوں, ایک گاڑی میں صحافی لکھا ہو, پریس لکھا ہو, اگر اس سکوٹر کو کوئی چلان کرنے روکتا ہے, بے شک وہ جائز ٹریفک والا چلان کر رہا ہو, دوسرا صحافی اس کے پاس روکتا ہے. پیٹی بھائی ہے. سو دیکھیں آپ جس طرح میں کہہ رہا چلے مثال آپ نے دی ہے ایک صحافیوں کے پیٹی بھائی کی, مگر آپ کو لگتا ہے فوج اس طریقے سے ساری کی ساری اس وقت جنرل مشرف صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کھڑی ہے ساتھ جو آپ نے مثال دی؟ یس کھڑی ہے. بس میں اتھینٹیکلی کہہ رہا ہوں, کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ اور کور کمانڈرز کی میٹنگ. اور اگر یہ احمق سمجھ رہے ہیں جو بھی مشورہ دے رہے ہیں, مجھے پورا یقین ہے, میں شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا دونوں بھائی مل کے اس کا درمیانی راستہ نکالیں. آپ صرف ایک سعودی عرب کی بات کرتے ہیں, چین کہہ چکا ہے ڈونٹ ڈو لائک دس. امریکن نے کہا ہے, سیریا یو اے ای نے کہا ہے. سعودی جب ہمارا یہ گیا دیں بھلے والا حج پہ تو اس کو بلائیں, اس سے پوچھیں کہ کنگ عبداللہ نے اس سے کیا بات کی. میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ 1 to 1 باتوں میں کیسے گھس گیا. کی ہوگی آج وزیر خارجہ تو کہہ رہے ہیں پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, ہم تو جنرل مشرف پہ بات کی نہیں, نہ میں کرنے آیا ہوں. اوکے فائن, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھلے والا ملا کنگ عبداللہ کو, مجھے ان کا نام ہی بھول جاتا ہے, 15 لاکھ کی فوٹو کھچاتا ہے صدر پاکستان جناب ممنون حسین صاحب. 15 لاکھ کے ایسے 6 پیس ملتے ہیں جو فوٹو کھچوا رہا تھا. اب وہ اسکینڈل آیا میڈیا پہ, اب دیکھ میڈیا نے بڑا 15 لاکھ روپے کے ایسے 6 پیس ملتے ہیں. کنگ عبداللہ نے ان کے ساتھ کیا بات کی کہ نواز شریف بھی میرا بھائی ہے, اس پہ برا وقت آیا ہم اس کے ساتھ تھے, اور اس پہ جو برا وقت آ رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. یو شوڈ, بس اگلا جملہ نہیں میں بولتا, مجھے ایکسیکٹ جملہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. آج کی انفارمیشن کیا ہے؟ آج وزیر خارجہ تو کہہ گئے کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, بٹ ہمیں پتا ہے ہمارے کتنے اندرونی معاملے ہیں, ہمارے اندرونی معاملے زیادہ بیرونی معاملوں سے کنٹرول ہوتے ہیں. تو آج دیکھیں اگلے مہینے ہائی پروفائل سعودیز آئیں گے. اچھا, اور آ رہے ہیں ان سے بھی بڑے ہائی پروفائل آئیں گے وزیر خارجہ صاحب. کراؤن پرنس آ سکتا ہے, رائٹ. دیکھیں نا, سعودیہ ایک نئی انگڑائی لے رہا ہے. سعودیہ چین جا سکتا ہے, سعودیہ روس جا سکتا ہے, سعودیہ پاکستان آ سکتا ہے. ممکن ہے وہ ہائی پروفائل چین جاتے ہوئے پاکستان میں آئے, رائٹ. اور ابھی کچھ نہیں, پنجابی میں کہتے ہیں یہ بھی مجھے تجزیے سے زیادہ انفارمیشن لگ رہی ہے آپ کی, کہ یہ بھی انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ ایسا ہونے لگے. میرا سارا تجزیہ انفارمیشن کی بنیاد پہ. نہیں, یہ والی بات میں کوئی آپ کی طرح ریسرچر نہیں رکھتا, وہ رپورٹ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں جو بات ڈالتا ہے آف کورس. شیخ صاحب مگر معاملہ یہ ہے, اس انفارمیشن میں مسئلہ دوسرا ہے نا. اس میں انفارمیشن یہ وہ والی انفارمیشن ہے جو کہ کال کر کے لینی پڑتی ہے کہ یہ ہونے لگا یا نہیں ہونے لگا, یہ ویسے نہیں آ جاتی. یہ وہ والی انفارمیشن. آپ خدا پہ یقین کریں, میری کوئی صدر مشرف صاحب سے نہ رابطہ ہے, نہ کسی فوجی سے. اب شادیوں میں کل پرسوں بھی کئی ینگ آفیسرز مجھے ملے, میں خود اوائڈ کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ خام خواہ ایک بات کا بتنگڑ بنے. میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے بتا رہا ہوں کہ میرا یقین کہہ رہا ہے کہ عدلیہ اس میں کو حل نکال لے گی. سپریم کورٹ نکالے, ہائی کورٹ نکالے, مجھے قانونی مراد نہیں پتا. I'm convinced کہ اس کا حل نکلنا پاکستان کے لیے بہتر ہے, فوج کے لیے بہتر ہے, اور نواز شریف صاحب کے لیے بہتر ہے. جو حل ہے اب وہ
اس کی نوعیت جو ہے اب میاں صاحب کے لیے بہتر اس صورت میں ہونا کہ میاں صاحب کو بہتر ہے. میری بات سنیں, ایک بریک میری بات سنیں, میاں صاحب کو اس میں کیا رکھا ہے جی؟ ایک 72 سالہ شخص کو کیا وہ تو کہتا ہے آئین اور قانون کا یہ رکھا ہے کہ میاں صاحب جلسوں میں تقریریں فرما چکے ہیں کہ میں یہ کروں گا ٹرائل. میاں صاحب جلسوں میں تقریریں فرما چکے ہیں محترمہ کے قاتل کو میں کہا کہ میں شہباز شریف نے کہا اس کو گھسیٹوں گا گوال رسہ ڈال کے, زرداری صاحب انہوں نے کہا میں کھمبوں پہ لٹکاؤں گا, کتے چھوڑ دوں گا. ایک ہیں اور وہ بڑی سیاست کھیل رہا ہے. یہ سادہ آدمی ہے, دل سے شریف آدمی ہے, سادے لوگ ہیں, وہ اس کو اپنی پچ پہ کھلانا چاہتے ہیں. آصف زرداری صاحب خدا کے لیے مت کھیلے نواز شریف صاحب. میں یہ نہیں کہتا کہ 2 مہینے 6 مہینے. آپ کہہ رہے ہیں میاں صاحب سیدھے آدمی ہیں, زرداری صاحب اپنی پچ پہ میاں صاحب کو لے جانا چاہتے ہیں. میاں صاحب آپ کو لگتا ہے شروع سیاستدان نہیں ہے, بڑے سیدھے ہیں. میاں صاحب اب جتنا مرضی تجربہ ہو جائے, دیکھیں ایک اس کا مقدر ہے کہ لوگ اس کو ووٹیں دیتے ہیں. میں کسی کے مقدر ماتھے کے لکھے ہوئے حکمرانی کے نشان کو تو نہیں مٹا سکتا. میں اپنی بات کر سکتا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. ان کے پاس کوئی حل نہیں, وہ ختم ہو چکے ہیں. ایک ہی حل ہے کہ نواز شریف صاحب کی فوج کے ساتھ ٹکراؤ کر دے. کل بھی میں نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ مداخلت کریں انڈر 19 کی ٹیم سے. یہ 25 سال پرانی ٹیم, اس کا ادراک نہیں ہے اس کو, ان حالات کو یہ سمجھنے سے آ رہی ہیں. یہ مسئلہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 6 مہینے لے, سال لے, ملک چلتے ہیں قیامت تک, لیکن آپ کی ایک طے بیٹھتی جا رہی ہے کہ آپ پرسنل ہیں, آپ کی ایگو ہے, آپ نے ابھی بدلے نہیں ہیں, آپ نے سعودی عرب سے کچھ نہیں سیکھا, آپ کے حالات آگے سے خراب ہو گئے, آپ انتقام کی معراج پہ جا رہے ہیں. تو پھر معاف کرنا, پہلے لوگوں نے آپ کو آنے کی اس لیے بھی اجازت دے دی کہ انہوں نے پتا تھا چلے جائیں کچھ نہیں بنے گا, آ جائیں جو کچھ ہوگا. پھر یہاں کوئی یقین نہیں ہے کہ یہاں بنگلہ دیش کی تاریخ دہرائی جائے گی. اللہ نہ کرے اس ملک میں ڈیموکریسی کنٹینیو. بٹ اب بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور سوال میں نے کرنا ہے. آپ میاں صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو آصف زرداری صاحب آپ کو چہرے پہ کہتے ہیں کہ 5 سال میاں صاحب حکومت پوری کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کو نہ دیکھیں. قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ بلاول نے کہا کہ قدم بڑھاؤ. اور جب یہ سعودی عرب گئے تھے کتنے لوگوں نے قدم بڑھائے تھے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ نہ دیکھیں زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ میاں صاحب لڑ پڑیں. پاکستان میں نہ آتی, اگر بے نظیر نے پاکستان آنے کا فیصلہ نہ کرتی اور وہ NRO کی شک کی خلاف ورزی نہ کرتی, نواز شریف صاحب سعودی عرب سے نہ آ سکتے. تو یہ اس وقت وہ آج عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے NRO 1, NRO 2 اور NRO 3 والی بات کی ہے, اور ساتھ میں آپ کا بھی ذکر کر دیا انہوں نے. وہ کوئی سوال ہوا تھا بٹ میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا, وہ بڑا وہ ایک معاملہ دوسرا ہے. بٹ اس سارے سینیریو میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کی چال ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب پڑھتے جا رہے ہیں, یا کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جوڈیشری کی ضد ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب پھنستے جا رہے ہیں. دیکھیں جوڈیشری اپنا کھیل کھیل چکی. ایک شریف النفس چیف جسٹس ہے, یہ بھی چیف جسٹس ہے, ٹھیک ہے, جن کے نہ بریکنگ نیوز کے ڈبے گھومتے ہیں, نہ لال ٹکٹ جو موٹر وے میں جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ چیف جسٹس جا رہا ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اپنے کام ابھی تک کا یہ ریکارڈ ہے. جب میں انفارمیشن سے ہٹا تو مجھے اچھا یاد ہے کہ میرے PR کو بلا کر انہوں نے کہا, میرے بعد جو وزیر آیا تو میں نے اپنے PRO سے پوچھا چیف جسٹس کیا کہتا تھا. انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب نے میٹنگ میں کہا کہ وزیر اعظم کے بعد سیکنڈ میرا پروٹوکول ہے, اور مجھے ڈیٹیل بتاؤ کہ کتنی کوریج. یہ کون سے چودھری افتخار صاحب, افتخار چودھری صاحب نے اچھا یہ کہا کہ وزیر اعظم کے وزیر اعظم کے بعد میرا پروٹوکول رائٹ ہے, اور مجھے بتاؤ مجھے روز کتنے, پورا ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کو دیا گیا. سر آپ کیا بات کرتے ہیں, یہ تو بڑی حالات بہتر ہو گئے, ورنہ تو وہ اس ملک کی حکمرانی کے خواب دیکھ رہے تھے. جب عدالت کھلے گی, بیانات آئیں گے, لوگ انگشتے بدندہ رہ جائیں گے. چلے مطلب اب وہ والی سچویشن نہیں ہے جس میں آپ کہتے تھے اس ترازو کو میرا دل چاہتا ہے سر دے کے ماروں, وہ تو وہ والی سچویشن بدل گئی ہے. ایک ناظرین میں بریک پروگرام میں شامل کرتا ہوں, اس کے بعد شیخ صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. شیخ صاحب کچھ باتوں پر اس ملک میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جمہوریت کا تسلسل ہو. میاں نواز شریف صاحب کے جتنے بھی نقاد ہوں بٹ وہ بھی چاہتے ہیں کہ میاں صاحب اپنا ٹائم پورا کریں. کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, کراچی کے حالات بہتر ہو رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں اپریل میں بہت امپورٹنٹ ہے, اپریل میں کچھ ہو سکتا ہے. تو اپریل میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سب دنیا یہ سمجھتی ہے, میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ ٹاپل ہو رہی ہے. دیکھیں اس ریجن کے حالات دیکھیں آپ صرف یہی نہیں ہے کہ آرٹیکل 6 پہ اپنا پروگرام ختم کر دیں. افغانستان کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, 11 میں سے اگر ایک 52% 51% نہیں لیتا تو 2 کے پھر ہوں گے. انڈیا کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, رائٹ, 4 مئی, وہ اپریل میں بھی ہو سکتے ہیں. اپریل مئی جو میں کہہ رہا ہوں, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی ایسی, یعنی مجھے ایک عجیب لوگوں کے, اس لیے میں کہتا ہوں میں عقل مند لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں. بنگلہ دیش کے حالات آپ کے سامنے, جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے, جو کچھ اس طرف ہو رہا ہے, امریکن ٹروپس کا معاہدہ نہیں ہو رہا کرزئی صاحب کے ساتھ. پاکستان میں بلدیاتی انتخاب ہونے جا رہے ہیں اپریل مئی میں.
رائٹ. اگر جو بھی یہ کرتے ہیں, بجٹ انہوں نے مئی میں پیش کرنا ہے, آئی ایم ایف کا معاہدہ انہوں نے رینیو کرنا ہے, یہ جو کٹا انہوں نے کھول لیا آ بیل مجھے مار والا, اس کا فیصلہ بھی انہی اپریل مئی تک ہو جانا ہے کہ مشرف کا مستقبل کیا ہے. سپریم کورٹ سے چھٹتے ہیں, ایک ریلیکسیشن ملتی ہے, جو بھی ہوتی ہے. میں کنونس ہوں کہ اس کا بہتر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. میں کسی وکیلوں کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ وہ ہے اور وہ ہے, یہ وہ ہے. اور بہتر یہی ہوگا کہ جنرل صاحب ملک سے چلے جائیں گے, اس کے یا کچھ اور بہتر ہے؟ نتھنگ. کیا میرا مطلب ہے, اس کے چلے جانے سے کون سی قیامت آتی ہے اور رہنے سے کیا قیامت آتی ہے. اب وہ بھی ایگو کا مسئلہ بنا لے. اگر یہ سمجھیں کہ ہم ان کو سزا دینے کے بعد 10-12 دن میں یہ کیس کا فیصلہ ٹرائل کر لیں گے, ساری جوڈیشری کے جتنا نام بنا جوڈیشری کا وہ ستیہ ناش ہو جائے گا. دیکھیں, ایک تو پہلے وہ وکیل کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں ججز کے بارے میں کوسچن مارک کر رہے ہیں. گو ان کا بہیویئر برا نہیں ہے, اچھا ہے ان کا. الٹیمیٹلی اس کیس کا سارا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہونا ہے, اور سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کی بھی ابھی تک آپ ہیئرنگ دیکھیں, اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہی از ڈوئنگ ایکسیلنٹ. کیونکہ پاکستان تو میڈیا اورینٹڈ پالیٹکس ہے. یہاں جس کا میڈیا ہے اسی کی سیاست ہے, جو میڈیا سے آؤٹ ہے وہ سیاست سے آؤٹ ہے. اور جو ایسے حالات میں آ کے اپنے آپ کو ایک چوکا چھکا مار دیتا ہے, لوگ کہتے ہیں بلے بلے جناب علی اس نے کمال کر دیا. سو میں جو کہہ رہا ہوں کہ اپریل مئی اہم ہے اس ملک کے. اس ملک کی اکانومی کا بھی زندگی موت کا مسئلہ ہے. اس ملک کو پیسے چاہیے, 10-15 بلین ڈالر چاہیے, 10 سے 15 بلین ڈالر. اگر ہماری امپورٹ 50 بلین کی ہے تو ہماری ارننگ اوورسیز ملا کے اور اپنی امپورٹ ملا کے ایکسپورٹ ملا کے 40 پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بٹ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریزروز بھی بہتر ہو جائیں گے اور روپیہ اور زیادہ اسٹیبل ہوگا. وہ ریزروز کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ اور بہتر. دیکھیں, یہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے, ریزرو کو بہتر کریں گے. جو بات میں کہہ رہا ہوں ڈالر چڑھے گا. وہ دیکھیں, میرا اور ان کا اختلاف یہ ہے کہ میں گلی محلے, میں لال ویلی کی پیدائشی ہوں, میں لال ویلی کا سیاستدان ہوں, اور وہ منشی گیری سے یہاں تک آئے ہیں. 5.1% مہنگائی سے 11% تک گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, 11% تک گئے ہیں. ان کو کوئی احساس نہیں ہے. اگر کہتے ہیں جی ٹماٹر آلو کی قیمت دیکھو, آٹے کی قیمت دیکھیں آپ کہ گندم کی قیمت کیا ہے اور تھیلے کی قیمت کیا ہے. گھی کی قیمت دیکھیں دنیا میں آڈیبل آئل کی کیا ہے اور گھی کی قیمت پاکستان میں. مل آنر مجھے فون کرتے ہیں کہ تم نیشنل ایشو پہ گھی پہ آ گئے ہو, اور میں نے کہا میں تو مرچ اور نمک پہ بھی آنے کے لیے تیار ہوں. یہ کامن آدمی کا مسئلہ ہے. اس ملک کا کوئی والی وارث نہیں, ان میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے مسائل کے حل کرنے کا. ان کے پاس بعض اوقات میں محسوس کرتا ہوں, اللہ میرے گناہ کو معاف کرے, شاید ان لوگوں کی وین نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں مسئلہ مشرف ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے صدر مشرف کا. کیا ہوگا جی, اس ملک میں بھٹو پھانسی لگا تو لوگ کہتے تھے جناب پہاڑ روئیں گے. بھٹو کہتے تھے پہاڑ روئیں گے. یہ بڑا سیلفش ماحول ہے یہاں کا. یہاں کا جو ماحول ہے, اور آپ جو ایک نئی فضا پیدا کرنے جا رہے ہیں, اس میں نواز شریف صاحب کا اثر نو غور کرنا چاہیے. یہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے. اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپریل میں ہی بڑے حساس ہیں. انہیں وے بجٹ کہاں سے بنے گا, آئی ایم ایف کی کنڈیشنوں سے بنے گا. یہ لوگ گرمیوں میں سڑکوں پہ ہوں گے. سارے سیاستدان نہ بھی چاہیں لوگ مجبور ہوں گے. دیکھیں, آپ ساری الیکٹریسٹی اور مہنگی کریں گے. آپ کی ٹوٹل ارننگ جو ہے انکم کی, وہ آئل سے ہے, پیٹرول سے ہے. اس کا سیلز ٹیکس آپ بڑھائیں گے تو آپ کی آمدن بڑھ جائے گی. آپ کا اس کا سینٹر ڈیوٹی بڑھائیں گے تو اس سے آپ کی آمدن بڑھ جائے گی. گھروں میں چولہا نہیں چل رہا. دیکھیں, آپ جو میسج دے رہے ہیں, ایک چولہے, ایک سادہ عورت جو ہماری مائیں اور بہنیں, وہ کہتی ہے کھیت جائے سارا کچھ, میرے تو پتر ناشتے تھے بغیر جا رہے ہیں. آپ یقین کریں, میں شدت سے محسوس کر رہا ہوں کہ یا اللہ میرے پہ کیسا وقت آیا ہے. اللہ تو نے لوگوں کے دل میری طرف موڑے اور مجھے فتح دی. میں لوگوں سے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے بات, لوگ اب بھی سمجھتے ہیں کہ میں ان کی آواز نہیں اٹھا رہا. میں اسمبلی میں اکیلا آدمی کیا خاک آواز اٹھاؤں, وہاں تو لوگوں کے ایشو ڈیفرنٹ ہیں. شیخ صاحب, یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ آج کل جتنا لکھا بھی جا رہا ہے کہ میاں صاحب شاید اتنا اچھا نہیں پرفارم کر پا رہے جتنی کہ ان سے توقع تھی, مگر اس کے باوجود جیسے مسائل پیپلز پارٹی نے دیے, سر 5 سال کچھ ہوتا نظر ہی نہیں آتا تھا. یہاں کم از کم آپ کو نہیں لگتا کہ اپنی توقعات پر پوری نہیں اتر رہے, مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسی ہے کہ حکومت کی پریزنس اور موجودگی نظر آتی ہے. وہاں تو سر حکومت کی موجودگی نہیں دکھتی تھی. دیکھیں, حکومت کی پریزنس تو جو بھی ہو, لوگوں نے ان کو سلیکٹ کیا ان کو مسترد کر کے. ٹھیک ہے, سندھ میں بے شک کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, کوئی پینے کا پانی نہیں ہے, کوئی کھاد نہیں ہے, وہ بڑے سائیں کے غلام ہیں. اس کے باوجود ان کی مینٹیلٹی جو ہے, ان کی جو سوچ ہے سندھ میں عام ہاری بیچارے کی, وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہے جتنا کہ پنجاب میں یا سندھ کے شہروں میں یا کے پی کے میں. دیکھیں نا, سب سے زیادہ میچیورٹی جو ہے وہ کے پی کے لوگوں نے دکھائی. پہلے انہوں نے دیکھا کہ آئی جی آئی ہے,
آئی جی آئی کو انہوں نے اپنے معیار پہ نہیں دیکھا, انہوں نے اسفندیار کو ووٹ دیے, انہوں نے اسفندیار کو مسترد کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیے. اور اگر عمران خان پرفارم کرے گا تو پاکستان میں اس کا جھنڈا لہرائے گا سیاست کا, اور اگر وہاں پرفارم نہیں ہوگا تو یقینی طور پہ وہاں کے لوگ بڑے, میرا نیا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان کے صوبوں میں سب سے زیادہ پولیٹیکل اویئرنس جو ہے وہ ہمارے کے پی کیپ کے صوبے میں ہے. اور آپ جو سارے لوگ یہ کہتے ہیں, دیکھیں سر, آپ مجھے بتائیں کہ 8,000 روپے کی 7,000 روپے کی تنخواہ میں اس معاشرے میں کسی کا گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ معاشی مسائل بڑھیں گے نا, پھر فون چھینیں گے, پھر کچھ اور چیزیں چرائیں گے, پھر عزتیں بکیں گی, پھر معاشرہ کولیپس ہو جائے گا. جب معاشرہ کولیپس ہو جائے گا وہ کہیں گے 10 مشرف اندر جائیں باہر جائیں, میرا تو اپنا. وہ بالکل درست ہے, مگر کوئی بھی حکومت ہوتی, چاہے وہ کسی جادوگر کی بھی حکومت ہوتی, وہ مئی میں آ کے دسمبر میں گیس دے سکتی تھی؟ نہیں دے سکتی تھی نا سر. دیکھیں میری بات سنیں, میری اب گزارش سنیں, آپ یہی نہیں فیصلہ کر رہے کہ سی این جی کو دینا ہے, پٹرول کو دینا ہے, یا گھروں کو دینا ہے, گھروں کو دینا ہے یا انڈسٹری کو دینا ہے. آپ کوئی فیصلہ تو کریں نا. آپ وہ جو آپ کو یورپی یونین نے پلس کیا کہتے ہیں, جی ایس پی پلس دی ہے, کیا آپ کیپیبل ہیں کہ اس کو یوٹیلائز کر سکیں گے؟ تو سر اس لیے انڈسٹری کو دینا ترجیح, پھر اس کے بعد دیکھیں نا وہ کیا آپ کیپیبل ہیں. اور جہاں آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس وقت, دیکھیں ہم تو ایک ایسا سینڈوچ بن گئے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں پا رہے. دیکھیں فرسٹ ٹائم ساری اے پی سی, جب میں مئی کہتا ہوں, مئی تک بھی طالبان کا فیصلہ کرنا ہوگا, مارچ تک, فروری تک, مارچ تک برف جو ہے وہ ڈھل جائے گی. خدا نہ خواستہ کوئی بڑا آپریشن ہو سکتا ہے. میں فوج کا نہیں بات کر رہا, میں طالبان کی بات کر رہا ہوں. ایک بہت بڑا کوئی سانحہ ہو سکتا ہے اس ملک میں, کسی قیادت کے ساتھ, کسی حادثے کے ساتھ. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ابھی ساری قوم کو اکٹھا ہو کے چلنا ہے. اور لکیلی کوئی پارٹی ایسی نہیں تھی, مجھے تو بلایا نہیں, ڈرتے تھے آپ میڈیا سے کہ شیخ رشید ہوگا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. میں بھی شاید یہی بات کرتا جو دوسروں نے کی ہے, میں اس سے مختلف نہ کرتا, کیونکہ سب کا کنسنسس تھا. تو میں کہاں وہاں اختلافی نوٹ لکھتا کہ نو آئی ایم ناٹ ایگری آن دس ایجنڈا اور دس اینڈ دس. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. طالبان کے لوگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم سے تو کوئی رابطہ نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پورا, وہ کہتے ہیں میرے پاس پورا اختیار نہیں ہے. سمیع الحق صاحب بھی کہتے ہیں کہ ابھی تو انیشل سٹیجز ہی پوری نہیں ہو رہی. نہیں, سمیع الحق صاحب پہ تو سمیع الحق صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے دے دیا ہے اختیار, اور حکومت کہتی ہے کہ نہیں ہم نے کوئی اختیار نہیں دیا. اور سمیع الحق صاحب کو ویسے اختیار دیا بھی جا سکتا ہے, مطلب میڈیشن وہ کراتے ہیں جو درمیان میں نیوٹرل ہوں. سمیع الحق صاحب نیوٹرل ہیں, کوئی نیوٹرل نمائندے جو جا کے وہاں پر ہماری نیگوسیشن کرے گا. جا کے کوڑا خٹک کا ایک اثر تو ہے نا جی, مدرسے کا, دارالعلوم کا ایک اثر تو ہے. اور سمجھ سو کہ ان کی ٹوپی بھی اگر طالبان, آپ کو پتا ان کے پاس ایک ٹوپی ہے مولانا عبدالحق صاحب نے بڑے تویزوں سے لکھی ہوئی, اکثر وہ کھو جاتی ہے اور چوری ہو جاتی ہے. وہ کئی دفعہ کابل سے واپس آئی ہے. سمیع الحق صاحب تو تقریباً اسپوکس پرسن ہے طالبان کے. سر وہ حکومت کی کس طریقے سے نمائندگی کر سکتے ہیں طالبان سے بات چیت کرتے ہوئے؟ جو آدمی نمائندگی کرے گا اس کو ان کی بات بھی تو کرنی ہوگی نا. تو سر ہماری بھی تو حکومت کی بھی تو بات کرتا ہو, وہ صرف انہی کی بات کرتا ہو. دیکھیں جی مارکیٹ میں تو بڑی عجیب باتیں ہیں. مارکیٹ میں تو ایسی باتیں ہیں کہ کوئی فون بگ ہو گیا ہے, رائٹ؟ اچھا, اور کوئی فون بگ ہو گیا, ہوا ہے نہیں ہوا, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا. کس کا ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا عوام کے ساتھ. رضیہ بٹ کے ناول کا ہو گیا. میں اتنا بولا نہیں ہوں, مگر وہ عوام کے لیے کچھ, عوام کو خود بھی تجسس کرنا چاہیے, محنت کرنا چاہیے, کیونکہ یہ مارکیٹ میں باتیں افواہیں ہیں. افواہ کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا نا. سو یہ ساری باتیں جو ہیں اس ملک کو کسی نتیجے پہ, دیکھیں نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی اسمبلی میں مخالفت نہیں. ایک اکیلا شیخ رشید تو کوئی میٹر نہیں کرتا نا, کوئی میٹر نہیں کرتا. جو آپ کے دوست ہیں عمران خان ایک جینوین اپوزیشن لیڈر ہے, لیکن اس کے مسائل ایسے ہیں کہ اس کو سارے پاکستان میں اپنا ٹائم دینا پڑتا ہے. سیکنڈلی پیپلز پارٹی کوئی کسی قیمت پہ نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب کو کوئی نقصان پہنچے. ہاں اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ جس طرح ہم ختم ہوئے ہیں, نواز شریف صاحب فوج سے ٹکرا کے پولیٹیکلی اپنے آپ کو زخمی کر لیں. میں اس کو اس طرح کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی خود نہیں اس لیے کنفرنٹ کرنا چاہتی کہ کیسز کھلیں گے, کرپشن کے اور معاملات خراب ہوں گے, تو میاں صاحب کچھ آپ کو پتا ہے, سب کچھ آپ کو پتا ہے. میرے منہ سے ضرور, میں کہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں کسی سے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرا کوئی سرکاری نوکر نہیں ہے جس کا تبادلہ ہو جائے گا, بچے ہیں جو اسکول سے نکال, سب کچھ آپ کو پتا ہے. چسکا لینے کے لیے میں فریز کر رہا تھا. دیکھیں سب کچھ ان کو پتا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ 10-10 کروڑ روپے ایک ایک اکاؤنٹ سے نکل گیا. کم از کم نون لیگ کے کسی منسٹر پہ یہ ابھی تو بات نہیں آئی نا. وہ ایک بات جس کو میں نے آپ کے پروگرام میں اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے 15% آن بورڈ جو
دوائیوں کی قیمت بڑی تھی، نواز شریف صاحب نے ختم کیا. لیکن یہ اتنے چالاک ہیں مافیا کے لوگ، وہ سندھ سے اسٹے آرڈر لے آئے. 40 ارب روپے کا چونا لگا ہے عام آدمی کو دوائیوں میں. دیکھیں نواز شریف نے صحیح کام کیا کہ اس کو منسوخ کیا، لیکن وکیل کیا 1 کروڑ 2 کروڑ روپے کا، اور وہاں سے جا کے یہ اسٹے آرڈرز کے بڑے مسئلے ہیں نا. ایک آخری بریک کرا دیں اس کے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. شیخ صاحب، اس عوام کو کم از کم سر کوئی پازیٹیو میسج جاتا ہے کہ چیزیں بڑی بہتر ہو گئی ہیں، چلیں ٹرائل نہ ہو مگر اس ملک میں ایک ڈکٹیٹر کے ٹرائل کی بات ہوئی، چلیں آہستہ آہستہ حکومت کی پرفارمنس بہتر ہو، ایک اچھی اپوزیشن ہے، لوگ ہیں، میڈیا پر بات ہوتی ہے، جوڈیشری کی اچھی ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے، نیا آرمی چیف آ گیا. اس عوام کا کوئی مستقبل تو سر بہتر نظر آ سکتا ہے نا. لیکن بعض اوقات آپ لوگ جو بیٹھتے ہیں نا، آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ گلی محلے کی بھی سوچ یہ ہے. یہ بڑی ظلم اور زیادتی ہے. گلی محلے کی سوچ یہ نہیں ہے. گلی میں اماں مجھے کہتی ہے ویکھ منڈیا جس لئے اپوزیشن اسی 2 روپے دی روٹی سی، آج 10 روپے دی روٹی ہے. حکومت جائے تو 10 روپے دی روٹی ہے. کین یو بلیو کہ آج لال حویلی میں کھانا نہیں پکا، بازار سے ہوٹلوں میں کیوں رش لگی ہے کہ لوگ اب یہ موازنہ کرتے ہیں کہ گھر میں پکانا سستا ہے یا باہر سے خریدنا سستا ہے. کین یو بلیو کہ لوگوں کے یار خدا کے واسطے اس ملک میں 2-3 کلاسیں ہیں، لوٹ مار پیدا ہو جانی ہے. اس ملک میں زندہ رہنا اور مرنے کے لیے کوئی کنسپٹ ہی نہیں رہ گیا ہوا. میں نے پہلے دن نواز شریف صاحب سے یہ درخواست کی، میں نے کہا خدا کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے، ایک آرڈیننس جاری کر دیں جس طرح ٹول ختم کر دیا تھا اپنے پچھلے دور میں، اس دفعہ قبر کو مفت کر دیں. لوگوں کے پاس مرنے کے پیسے نہیں ہیں. میں نے یہ انسانیت کے نام پہ شہباز شریف صاحب سے پہلے بھی اپیل کی تھی کہ 9,000-8,000 روپے کی قبر ہے اور کفن کا بھی اتنا لمبا سائز ہے، بندے کو 25,000 روپے چاہیے مرنے کے لیے. اور اگر وہ دوسری ساری مذہبی رسومات مذہب کی ساری کرنی ہے، 30واں 10واں اور 40واں کرنا ہے، تو پھر 50,000 روپے کا نسخہ ہے. ساروں کے پاس 50,000 روپیہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بندے بیچنے کے لیے لوگ پھر ہیں. جو پیدا ہوتی ہے بچی اس کی ماں باپ تیاری کرتے ہیں بڑے کے لیے، کوئی پیسے بچت کر کے کوئی جھمکا لے لیا، کچھ دے دیا. آپ میں صرافہ بازار کے باہر لال حویلی آپ دیکھیں کہ لوگ کوئی بڑے سیٹ بیچنے کے لیے نہیں آ رہے، چھوٹے چھوٹے جھمکے بیچ رہے ہیں لوگ. گزارا نہیں ہوتا. آپ پتہ کریں کہ بجلی کی ریکوری آگے سے نواز شریف کے دور میں بلنگ زیادہ ہے یا کم ہے، کتنے % کم ہے. آپ ان سے پتہ کریں کہ کتنے %، 3% کم ہے، 4% کم ہے. آفیشلی آپ ان سے فگر مانگیں. نہیں ہے بھی لوگوں کے پاس مسئلے. اور یہ بلدیاتی انتخابات، اس کا جو بھی فیصلہ ہونا ہے، سکھ ہو گئے ہیں لوگ. 4 دفعہ 3 دفعہ کاغذ دے چکے ہیں. جی بھائی فیصلہ کرو، لوگوں کو آزادی دو، اور تھوڑی ٹینشنیں ہیں. گلی محلے میں آپ نے شور ڈال دیا ہے، اور گلی محلے میں بھی شور ایسا ڈالا ہے کہ جو ایک دفعہ کسی کے ساتھ الیکشن لڑ لیتا ہے نا جی، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. پاکستان کا مزاج اتنا جمہوری ابھی نہیں ہے کہ جس سے بندہ ہار جائے اس کو کبھی بھول جائے، کہنا اچھا اگلی دفعہ ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، اب اس سارے سے آپ نے کہا نا کہ جو گلی محلے کے مسائل ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پر ہیں، مگر اب یہ نئے ایک پرائم منسٹر آئے، اپنی کیبنٹ ایک تو چھوٹی بنائے، اپنے خرچے کم کرے، پھر ملک سے باہر جائے تو اعتراض ہوتا ہے کہ ملک میں نہیں رہتا ہے. ملک سے باہر جائے. ابھی یہ آپ کا جو سسٹم ہے، لوگ مجھے بھیجتے ہیں 10 تو گھر کے ان کے فرد ہیں، لوگ تو 17 کی لسٹ دیتے ہیں. حکومت کون چلا رہا ہے؟ 2 بھائی، 1 بھتیجا، 1 بیٹی اور 1 اسحاق ڈار، وہ بھی رشتہ داری سمجھو نا. 5 کا ٹولہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے. باقی اس کے بعد جو رشتہ دار لگا کے منسٹر صوبے کے، وہ 12-13 یہ بن جاتے ہیں. کیا پالیسیز ہیں جی مجھے بتائیں. ایک بیٹی نے دی ہے مریم نے، یوتھ کا جو پروگرام ہے، وہ بھی اگر نواز شریف صاحب نیشنل بینک میں جا کے نہ بیٹھتے، پتہ نہیں وہ پیسے بھی ریلیز ہوتے کہ نہ ہوتے. جس ملک کا پرائم منسٹر نیشنل بینک میں جا کے بیٹھے اور ان کو کہے کہ پیسے جاری کرو. اور آج یہ دعا کریں کہ 6-7 ارب روپے پروفٹ میں ہے اس وقت نیشنل بینک، یہ 6-7 ارب روپے لاس میں نہ کھڑا ہو 1-1.5 سال کے بعد. یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ حکومت کی پالیسی کی وجہ سے. بس مجھے بتائیں، یہ پرائم منسٹر ملک سے باہر جائے تو ہم کہیں ملک میں نہیں رہتے، ملک میں آ جائیں، دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹرز بھی آ رہے ہوں، ٹرکش پرائم منسٹر آ رہے ہوں، ساتھ کوشش کر رہے ہیں، ویٹ لیز پر PIA سے جہاز لیے ہوئے ہیں سارے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں نا کریں کیا؟ تنقید تو سب کرتے ہیں، مگر اس کے علاوہ کریے کیا سکتے ہیں جو نہیں کر رہے کہ یار یہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا ہے، یہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا ہے. آدمی دیکھ کا ذرا سا دانہ دیکھ کے اندازہ کر لیتا ہے. دیکھیں انہوں نے 4 اپائنٹمنٹ کی ہیں. بیت المال کا چیئرمین لگایا، وہ آدمی جو پارٹیاں ان کو چندہ دیتی تھی اس کے بیٹے کو لگایا. وہ انور صاحب لگائے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے، وہ اگلے لوگوں کو بھی بے روزگار کر دیا جو ٹرینر ان کے چل رہے تھے اور ٹریننگ کیمپ تھے.
نجکاری میں یہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو اسلام آباد کے کیا نام ہے ان کا اسد عمر صاحب کے بھائی کہ لگایا, وہ نہیں لگا سکتے قانونی طور پہ. میں نے نہیں لگا سکتے, نہیں لگا سکتے بھائی, ان کو یا منسٹر بنانا پڑے گا. ایم ڈی جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے اس میں یہ کوئی نہیں لگ سکتا. اگر ایم ڈی پی ٹی وی کے لیے انٹرویو ہو رہے ہیں تو یہ اس سے بہت زیادہ اہم ہے کہ یہاں دیکھنا ہے کہ پریورٹی پہ اور میرٹ پہ کون آتا ہے. کسی ایک آدمی نے ایڈٹ کی, یہ سارے فارغ ہو جائیں گے. یہ والا معاملہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ میرٹ والی بات میں ہوگی, مگر آدمی تو کمپیٹنٹ ہے. میری اکثر 2-4 دفعہ سے مختلف نو ڈاؤٹ اس ملک میں بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں, لیکن دلہن وہ نہیں ہونی چاہیے جو پیا من بھائے. دلہن وہ ہونی چاہیے جو قوم کی من بھائے. دیکھیں اگر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ بھئی اس ملک میں ٹیلنٹس کی کمی نہیں ہے, اس ملک میں صلاحیتوں کا کوئی فقدان نہیں ہے, اس ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھ میں جچتا کون ہے. جو آپ کی آنکھ میں جچتا ہے وہ آپ سمجھے بڑا صاحب صلاحیت ہے, باقی بے وقوفوں کا استعمال سارے ایسے. دلہن تو وہی ہونی چاہیے جو ویسے پیا من بھائے, قوم من بھائے, تو دلہن کا معاملہ غلط ہو جائے گا. یہ وہ ہونے چاہیے, مگر سر میاں صاحب جو ہیں سارے اسی طرح تو کرتے ہیں صاحب. جس کے پاس پاور اس ملک میں آیا ہے اس نے کیا قوم من بھائے اس قسم کے وزراء رکھے ہیں. سارے اسی طرح سے سلیکشن ہوتی ہے نا. لوگ کیسے ہیں اس پہ بات کر لیں, میٹرک پاس تو نہیں ہے نا وہ جی ڈی سی کا ایم ڈی جیسے ہوا کرتے تھے. بس وہ بھی ہماری بدنصیبی ہے. دیکھیں ہمارے پڑوس میں اسی سال دسمبر میں 13 میں ایک عام مسائل زدہ لوگوں نے پارٹی بنائی اور 26 سیٹیں دہلی میں انہوں نے لی. اس کا مطلب ہے ہم مسائل زدہ لوگ بھی فنی خرابی کا شکار ہے. مطلب عام آدمی پارٹی نے ویسے کوئی پرانے لوگ لیے نہیں, پرانے سیاستدان. اور ٹھیک ہے, ایک ہمارے یہاں بھی پارٹی ہوئی تھی نا آپ کے دوست کی عمران خان صاحب کی, انہوں نے بڑے پرانے دیکھو انہوں نے کوشش بھی کی. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ انہوں نے نئے لوگ نہیں لیے, یہ نئے لوگ کو ووٹ دینے کے لیے